नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ि तुराविदु फ़ताहा अन नफ़्सिही क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरह यूसुफ चल रही है। आज हमने 13वें पारे की तफ़सीर का ख़ुलासा पढ़ना है और सूरह यूसुफ उसका कुछ हिस्सा 12वें पारे में है और कुछ हिस्सा आधा हिस्सा तकरीबन 12वें पारे में है और आधा हिस्सा अगले पारे में है। तो 12वें पारे का कुछ हिस्सा हमने सूरह यूसुफ का पढ़ा था और 12वें पारे का ही कुछ हिस्सा रह गया था, उसको देखते हैं और फिर इंशाअल्लाह अगला पारा सूरह यूसुफ भी है उसमें और बाकी भी उसे मुकम्मल उसका खुलासा देखेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने समझने इसके मुताबिक अपना अक़ीदा अमल बनाने की तौफीक दें। और आपसे शुरू में मैंने एक बात की थी, उम्मीद है तमाम स्टूडेंट उस पर अमल कर रहे होंगे कि आपने इस खुलासे के साथ साथ रोज़ाना एक पारे की तिलावत भी करनी है। कम अज़ कम एक पारा तो रोज़ाना आप तिलावत करें। रमज़ान का महीना है, कुरान को पढ़ें, सीखें, इसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें और कुरान का पैगाम आगे भी पहुँचाएँ। तो सूरह यूसुफ में इंतहाई अहम तरीन असबाक हैं। पहले तो हमने ये पढ़ा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया, अल्लाह ने कुएं से निकाल कर कहाँ पहुँचाया? पहले तन्हाइयों में गए, पहले इम्तिहानात आए। एक बहुत बड़ा इम्तिहान वो क्या था कि जिस घर में रखा गया उसी घर की मालकन जिसके लिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेटा बना दिया गया था, उसी ने वर्गलाया, फिसलाया और गुनाह की दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उस गुनाह से बचाया। जब वो औरत बाहर निकली, यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे, वो भी पीछे भागी तो कमीज को पीछे से पकड़ लिया उसने। अब बाहर जब आए, दरवाजे पर अजीज मिस्र भी था और उसका एक वजीर भी था, तो उसने ये कहा कि देखो, अगर ये जो कुर्ता फटा हुआ है ये आगे से फटा है तो फिर कसूर यूसुफ का है, अगर पीछे से फटा गया है तो फिर कसूर तेरी बीवी का है। उनको पता चल गया कि कसूर किसका है, यूसुफ का नहीं बल्कि औरत का ही कसूर है, अजीज मिस्र की बीवी का कसूर है। अब उसे भी पता था कि मेरी बीवी किस रंग की है, क्या कुछ वो करती है, और यूसुफ के अखलाक और किरदार से भी वाकिफ था। अब उसने कहा यूसुफ आरिज़ अन हाज़ा, यूसुफ इस बात से एराज करो और अपनी बीवी से कहने लगा कि तू अपने गुनाह की माफ़ी मांग, तूने ही काम खराब किया है, इन्नके कुन्त मिनल खातिन। अब ये बात इसने तो दबा दी ना, लेकिन मुआशरे में ऐसी बातें बड़ी उछाली जाती हैं, फैलाई जाती हैं। वक़ाल निस्वतुन फ़िल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़, सारी अजीज़ मिस्र की, वहाँ की जो मिस्र की औरतें थीं, वो कहने लगी कि देखो अजीज़ मिस्र की जो बीवी है, बादशाह की जो बीवी, उसके काम देखो, तुराविदु फ़ता अन नफ़्सी, वो अपने गुलाम पे फिदा हो चुकी है, उसे अपना दिल दे बैठी है। क़द शग़फ़ा हुब्बा, उसका दिल उसकी मोहब्बत से भर चुका है। हम देखते हैं कि वाज़ेह गुमराह हो गई है। ये गुमराही इस वजह से नहीं कही उन्होंने कि गुनाह कर रही है, बल्कि पूरा मुआशरा जो था वो गुनाह पे उभरा हुआ था। ऐसे गलत मुआशरे में रह कर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी इज्जत को बचाया है, अपने नामूस की हिफाजत की है। वो आगे मैं बताता हूँ किस तरह पूरा मुआशरा गुनाह में डूबा था। वो अफसोस इस पर कर रहे थे कि गुलाम के साथ क्यों है, बादशाह की बीवी होकर गुलाम को दिल दे बैठी है, ये तो किसी बड़े के साथ होती, गुलाम के पीछे क्यों पड़ी। अब उसने क्या किया, फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना, उसने जब उनकी बातें सुनी, वह आतदत, उसने ना उनकी दावत का एहतमाम किया और सारी बड़ी बड़ी, जितने बड़ी औरत का ताल्लुक बड़ों के साथ ही होगा ना, वजीरों की बीवियां, मुशीरों की और सरदारों की, उन सबको अपने घर में बुलाया और दावत की और उनके लिए फ्रूट रख दिए और हर किसी के हाथ में एक एक छुरी पकड़ा दी। वातत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना, छुरी दे दी। वक़ालत इख़रुज अलैहिन, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम क्योंकि गुलाम ही थे उसके, कहा कि यहाँ आ इधर आ। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कोई फल देकर या कोई चीज़ देकर फौरन जो है वहाँ उस कमरे में मेहमान खाने में आने की दावत दे के जाओ अंदर। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम अंदर आए, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, जब देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये इतना हसीन। वक़त्तअन अयदियहुन्ना, उन्होंने फ्रूट काटने की बजाय अपने उंगलियां काट डाली। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, और उन्होंने कहा हाशा लिल्लाह, अल्लाह की पनाह, मा हाज़ा बशरा, ये इंसान नहीं है, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, ये तो कोई फरिश्ता नजरता है। ये क्यों कहा, थे तो इंसान ही थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब उसने इतना अरसा रहने के बाद इंसान को ही दावत दी ना अपनी तरफ, किसी और जिन्स की तरफ तो कोई माइल नहीं होता, इंसानों की जिन्स से ही थे। इन्होंने फरिश्ता इसलिए कहा कि इंसान होकर, जवान होकर, हसीन होकर
اور پھر دعوت گناہ ملنے کے باوجود بھی یہ نہیں آ رہا، تو یہ پھر انسان نہیں، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھ رہا ہماری طرف، اس قدر ایمان تھا۔ اب پہلے تو ایک پیچھے پڑی تھی، اب ساری وہ سرداروں کی بیویاں، وہ وزیروں مشیروں کی بیویاں، وہ سب جو ہے وہ پیچھے پڑ گئی یوسف علیہ السلام کے، اور کیا کہا؟ قالت فذالکن، اب اس نے کہا فذالکن الذی لمتننی فی، اس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، دیکھو کیا یہ بلا چھوڑنے کی چیز ہے؟ یہ میرے گھر میں ہے اور کتنا حسین اور کتنا خوبصورت، کیا اس پر ملامت کرو گی؟ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اس کو دعوت دی، میں نے اس کو پھسلایا، فاستعصم، یہ بچ چکا ہے۔ ایک اب الگ ان کی مجلس ہوئی تو کیا کہنے لگی؟ میں نے ایک مرتبہ تو دعوت دی، بچ گیا ہے۔ وَإِن لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے نہ مانی وہ بات جس کا میں اس کو حکم دیتی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اس کو قید میں ڈلوا دوں گی اور اس کو ذلیل کروا دوں گی۔ یہ چالیں ہوتی ہیں ان غلط عورتوں کی کہ اگر میری بات نہ مانی نا تو معاشرے میں ذلیل کر دوں گا، الزام لگا دوں گی، فلاں کر دوں گی، یوں کر دوں گی۔ اس نے یہی کہا، الزام لگوا کر اس پر ذلیل کر دوں گی معاشرے میں، اور پھر قید خانے میں ڈلوا دوں گی اس کو اگر اس نے میری بات نہ مانی۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ساری پیچھے پڑ گئیں، بلکہ یہاں پہ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے کاٹی نا انگلیاں کاٹی، وہ اس وجہ سے نہیں کہ بھول کر کاٹ دیں، بلکہ اس وجہ سے کاٹی کہ دیکھو میں کاٹ رہی ہوں انگلیاں۔ اگر ہماری بات نہیں مانتا نا کہ دیکھو کہ ہم نے انگلیاں کاٹ دی ہیں، ہم گردنیں کاٹ ڈالیں گی، ہم مر جائیں گی تیرے خاطر۔ کئی ہوتی ہیں نا ایسے، اگر تو نہ ملا مجھے تو میں تو پھانسی کے پھندے پہ لٹک جاؤں گی، میں زہر کی گولیاں کھا لوں گی، میں فلاں کر لوں گی، میں یوں کر لوں گی، میں تو مر جاؤں گی، تمہاری خاطر مر جاؤں گی۔ یہ وہ وہی کہتی تھی کہ دیکھ یوسف، اگر تو نہ ملا نا تو میں تو مر جاؤں گی، ٹھیک ہے نا۔ کئی ایسے ہوتے ہیں، ایک میرا دوست تھا، اس کا غلط تعلق تھا کہ لڑکیوں سے، تو میں اس کو سمجھاتا تھا، تو ایک دن وہ کہنے لگا یار یہ نا اگر میں اس کے ساتھ کال کرنا بات کرنا چھوڑ دوں تو مر جائے گی۔ انہوں نے کہا مرنے دو، مر جائے گی، کوئی کسی کی خاطر نہیں مرتا ہے، خالی جو ہے ڈرامے بازی ہوتی ہے ایسے۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں اگر تو ہماری بات نہیں مانتا کہ تو دیکھ ہم انگلیاں کاٹ رہی ہیں، ہم گردنیں بھی کاٹ ڈالیں گی۔ یوسف علیہ السلام نے پھر بھی یہ نہیں کہا اب ان کی جان تو بچانی ہے نا۔ کئی لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کی وہ دوست بھی یہی کہہ رہا تھا اصل کہ یہ مر نہ جائے، میں تو اس کی جان بچا رہا ہوں۔ شیطان ذہن میں ڈالتا ہے بات، ورغلاتا ہے، غلط راستے دکھاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اب کیا کہا؟ دیکھیں اپنا ایمان بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام نے کیا کچھ کیا ہے، اور اللہ نے مقام ایسے نہیں دیا۔ اللہ نے قید خانوں سے نکال کر، کال کوٹڑیوں سے، کنووں سے نکال کر مصر کی بادشاہی عطا کی ہے، تو یہ کردار تھا، یہ اخلاق تھا، جس پروسیس سے ہم گزرنا نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ مقاموں میں مل جائے، ہمیں بلندی مل جائے، دنیا میں عزت ہو ہماری، اور اللہ بلند مقام دیں، لیکن اس مقام تک جانے کا جو راستہ ہوتا ہے، درست راستہ، وہ اختیار نہیں کرتے، وہ مشکلوں والا ہوتا ہے، وہ امتحانات والا ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ اس سے تو قید بہتر ہے۔ اب تو یہ ساری پیچھے پڑ گئیں، ایسے معاشرے میں رہ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھسل جاؤں، یہ مجھے ساری کی ساری مل کر ورغلا ڈالیں۔ اے اللہ مجھے یہاں سے نکال اور قید خانوں میں ڈال دے، جہاں پر میرا ایمان محفوظ نہیں ہے اس سے بہتر ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں۔ آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ہم دیکھیں اپنے آپ کو، کس معاشرے میں ہم جانا چاہتے ہیں؟ ایسے معاشرے اور ماحول میں نہ رہیں جہاں پہ ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہو، جہاں پہ عزت داؤ پہ لگ جانے کا خطرہ ہو، ایسے ماحول میں نہ رہیں۔ آج کا نوجوان یورپ کے ویزے لے رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ جا کے عیاشیاں کرے گا، وہاں پہ بے پردی والا ماحول اور غلط عورتیں، بے حیائی ساری، وہاں کوئی تو جا رہے ہیں نا کام کرنے کے لیے، کام کے سلسلے میں، یا یہاں پر کوئی اچھا سیٹ اپ نہیں ہے، اس وجہ سے یہ نیت کی بات ہے نا کہ کس وجہ سے آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، یہ کیوں گئے ہیں وہاں پہ۔ کئی ایسے بھی ہیں کہ وہاں پہ رہ کر اپنے ایمان کو بچایا ہوا ہے۔ آن لائن پڑھاتے ہیں نا ہم، کئی ایسے دوستوں سے یا ایسی مائیں بہنیں بھی ہیں جن کے ساتھ بات ہوتی ہے، رابطہ ہوتا ہے، بلکہ ایک یو کے سے ایک سٹوڈنٹ ہے میرے، تقریباً 12-14 سال ان کی عمر ہوگی، بہت نیک، نمازی، دیندار، دین کے ساتھ تعلق، اور کئی ایسے سوالات اور ایسی باتیں پوچھتے ہیں کہ یہاں کے ہمارے بچوں کا وہ ذہن بھی نہیں ہوتا، اتنی دینداری والی باتیں، ٹھیک ہے نا۔ تو کئی اچھے بھی ہیں، کئی میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف اس وجہ سے ویزا لے رہے ہیں کہ وہاں جا کے عیاشی کرنی ہے، ایسے ماحول میں رہنا ہے، وہاں جا کے ان
غلط عورتوں کے ساتھ تعلقات بنانے ہیں، تو وہ پہلے قدم پر ہی ان کا ایمان گیا۔ یوسف علیہ السلام ایمان بچانے کے لیے، ایسے ماحول سے نکلنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے قید خانے میں ڈال دے، وہ بہتر ہے۔ مما یدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن، اللہ اگر ان کی مکر کو، ان کی چالوں کو تو نے مجھ سے نہ ہٹایا، اسب الیہن، میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، واکم من الخاسرین، اگر میں مائل ہو گیا تو میں سب سے بڑا نقصان، واکم من الجاہلین، جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا میں۔ فاستجاب لہ ربہ، رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور قید میں پہنچا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننہ حتی حین۔ اب قید میں چلے گئے تو وہاں پر بھی جا کر اپنے آپ کو مایوس نہیں کیا، یہ نہیں کہا اللہ تو نے مجھے کہاں پہنچا دیا، کہاں تھا کہاں آ گیا۔ وہاں پر بھی جا کر جو اپنا اصل دعوت تھی، جو مشن تھا، اس کو جاری رکھا۔ تو مشن کیا تھا؟ اللہ کے دین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی توحید کی دعوت دینی ہے۔ قید خانوں میں بھی اس مشن کو جاری رکھا۔ کیا ہوا کہ وہاں پر 2 اور قید کے ساتھی تھے، ان کو بھی قید خانے میں ڈالا گیا۔ تو دخل معه السجن فتیان، انہوں نے کہا کہ ہمیں نا خواب آتا ہے، احدهما انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں اعصر خمرا، کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں اپنے سر پہ جو ہے وہ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں میں نے، اور اس سے پرندے روٹیوں سے نوچ نوچ کر روٹیاں اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ تو اب قال اللہ، انہوں نے کہا نبئنا بتعویلی، اے یوسف تو ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتا، انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں تو بڑا محسن ہے۔ یہاں یہ جملہ اس کو دیکھیں، انا نراک من المحسنین، محسن کسے کہتے ہیں؟ قید کے ساتھی بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یوسف ہم جانتے ہیں تو محسن ہے ہمارا۔ محسن کہتے ہیں کسی پر احسان کرنے والا، تو ہم پر احسان کرنے والا ہے۔ کسی کو حق دینا احسان نہیں ہے، حق سے زیادہ کسی کو دے دینا یہ احسان ہے۔ یوسف علیہ السلام قید میں رہ کر بھی اپنے قید کے ساتھیوں کا خیال رکھا کرتے تھے، جو ان کا حق ہوتا تھا حق سے زیادہ ان کو دیتے تھے۔ ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ آپ رہ رہے ہیں، ایک ہی کمرے میں، ایک ہی ہاسٹل میں آپ رہتے ہیں، آپ کے ساتھی، آپ دیکھیں آپ کے ساتھیوں کو آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ آپ کی وجہ سے، یا آپ کی وجہ سے ان کو کوئی خوشی ملتی ہے، آپ کی وجہ سے ان کو کوئی آسانی ملتی ہے، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں دینے والے بنے، وہ ہوتا ہے محسن، جو ہر کسی کے لیے فائدہ مند ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر کسی سے فائدہ لیتا تو رہے، جب فائدہ دینے کی بات ہے تو پھر موڈ آف ہو جائے اس کا، ایسا نہ۔ قید میں رہ کر بھی اپنے قید کے ساتھیوں کے ساتھ ایسا احسان کیا، اچھا سلوک کیا، ان کو ان کا حق دینے کی بجائے حق سے بھی زیادہ دیا۔ انہوں نے بھی گواہی دی کہ تو محسن ہے ہمارا، تو ہمیں اس خواب کی تعبیر، اور اچھے ہوں گے، نیک، ان کی نیکی کا اتنا اثر پڑا کہ خواب پوچھ رہے، خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں۔ ابھی یوسف علیہ السلام نے پہلے ماحول بنایا، تبلیغ کے لیے ماحول ہوتا ہے پہلے۔ جب تک آپ اپنے کردار سے لوگوں کو قائل نہیں کر سکے، کردار سے تبلیغ نہیں کر سکے، زبان والی تبلیغ فائدہ نہیں دے گی۔ جب آپ کا اپنا کردار ہی اچھا نہیں، جس بات کی طرف بلا رہے، آپ خود نماز نہیں پڑھتے، دوسروں کو بلائیں نماز کے، کہیں گے کہ کہاں بلا رہے ہو، آپ کو تو کبھی دیکھا نہیں مسجد میں۔ یعنی جو کام آپ نہیں کرتے اس کی طرف دوسروں کو کیسے بلائیں گے آپ؟ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے کردار سے تبلیغ کی، اور پھر جب انہوں نے جانا، دیکھا کہ ہم سے بہتر ہیں، ہم سے اچھے ہیں، اور پھر ضرورت محسوس ہوئی اور مسئلہ پوچھا، خواب کی تعبیر پوچھی، تو اب اصل دعوت یوسف علیہ السلام نے دی، اور کیا کہا؟ ہمارے پاس جو کھانا آتا ہے نا، کھانے کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا، لیکن تھوڑی میری بات بھی سنو۔ اور کیا کہا؟ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے اپنی قوم کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ہم بالآخرۃ ہم کافرون، آخرت کے منکر ہیں۔ واتبعت، اور میں نے پیروی کی، ملت آبائی ابراہیم، اپنے آباء و اجداد کی، ابراہیم کی، اسحاق اور یعقوب کی، کہ جن کا طریقہ کیا ہے؟ ما کان لنا، ہمارے یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ نے شرک سے ہمیں بچا لیا ہے، وعلی الناس، اور اکثر لوگوں پر یہ سب سے بڑا احسان ہے، سب سے بڑا اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ گناہ سے بچا لیں، اللہ شرک سے بچا لیں، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحبی السجن، کہنے لگے اے میرے قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون، ذرا بتاؤ کیا مختلف رب، مختلف باطل معبود جو بنائے ہیں تم نے، کیا وہ بہتر ہے؟ کبھی کس کے سامنے سجدہ کرو، کبھی کس کے سامنے سر جھکاؤ، کسی کو بیٹے دینے والا، کسی کو بارش دینے والا، کوئی
नफ़े का मालिक, कोई नुकसान का मालिक, ये मुख्तलिफ माबूद ये बेहतर हैं, या अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार, या एक अल्लाह जो वाहिद है, जो क़हार है, जो ज़बरदस्त है, वो बेहतर है। मा ताबुदून मिन दूनी इल्ला अस्मान, तुम जिनकी पूजा कर रहे हो वो तो नाम है, तुमने खुद रख लिए नाम, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया इसका। आगे कहने लगे या, फिर उनके ख्वाब की ताबीर बताई कि तुम में से एक जो है उसको आज़ादी मिल जाएगी और दूसरा जो है उसको जो है फांसी चढ़ा दिया जाएगा और उसके सर से परिंदे उसको नोच नोच के खाएंगे। अब जिसको आज़ादी मिली वो शराब नचोड़ने वाला था बादशाह का, दोनों पर इल्ज़ाम था बादशाह को मारने का, एक पर इल्ज़ाम साबित हो गया, दूसरा बरी हो गया। जो बरी हुआ जो वो जाके शराब नचोड़ने लगा, तो उसको कहा कि जाकर बादशाह के सामने भी तज़किरा करना कि एक बेगुनाह कैदी भी पड़ा हुआ है। तो वो फांसा शैतान ने उसको बुलवा दिया। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कई सालों तक जो है वो कैद में रहे। वक़ाल अल मलिक, और कहा बादशाह ने, बादशाह को फिर कई अरसे के बाद ख्वाब आई। उसने क्या कहा, इन्नी अरा सबा बकरात, मैंने एक गाय देखी। अब इस सूरत में ना 4 लोगों के ख्वाब हैं, 4 ख्वाब हैं, 3 ख्वाब यही हैं, 2 कैद के साथी के, एक बादशाह का, और एक ख्वाब यूसुफ अलैहिस्सलाम का है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब शुरू से शुरू होता है, उसी ख्वाब से ये सूरत शुरू होती है और ख्वाब की ताबीर पर सूरत का इख्तिताम हो जाता है। ठीक है, अब इसने भी ख्वाब देखा जब, और फिर पूछा सरदारों से, या अय्युहल मलाउ, ऐ सरदारों मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ। उन्होंने कहा ये तो ऐसे ख्यालात हैं, हमें नहीं पता इसका। अब उस वक्त याद आया, उस यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो साथी था उसको याद आया, वक़ाल अल्लज़ी नजा मिनहुमा वद्दकर बअद उम्मतिन अना उनब्बिकुम, वो कहने लगा मैं खबर देता हूँ तुम्हें, फारसिलुन मुझे भेजो। अब यहाँ भी एक नुक्ता है, उसने क्या कहा, अना, अब फिर भी यूसुफ का तज़किरा नहीं कर रहा बादशाह के सामने कि कैद में एक बेगुनाह कैदी भी पड़ा हुआ है, उसको छुड़ा दो। है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके साथ एहसान किया, कैद में भी एहसान किया, उनको तबलीग भी की, उनको ख्वाब की ताबीर भी बताई, और ऐसी ताबीर जिससे उसको आज़ादी मिल गई, खुशखबरी वाली ताबीर। और उसने क्या किया यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, कैदों में छोड़कर भूल गया। आप लोगों के साथ एहसान करें अल्लाह की खातिर, लोग भूल जाएंगे। याद रखें यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी ऐसे हुआ। बुलंद मकाम वाले जो लोग होते हैं वो फिर रोने नहीं रोया करते कि देख फला तो वो मुझे भूल गया, उसके साथ मैंने ये एहसान किया था, जिसकी खातिर किया था वो तो जानता है ना। भूल गए लोग भूल जाते हैं। कैद में छोड़कर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसका साथी भूल गया, लेकिन फिर भी याद आया तो फिर भी ये नहीं कहता, फिर भी क्या, आना उनब्बिकुम, मैं बताता हूं। ये नहीं कहा कि पूछ के बताऊंगा, फिर भी याद नहीं कर रहा, फिर भी तज़किरा नहीं कर रहा। लोग कैदों में डाल के भूल जाएंगे आपको, लोग बंद कमरों में डाल के, लोग आपको गुर्बतों में छोड़ के भूल जाएंगे, लोग आपसे अपने मफादात निकलवा कर छोड़ जाएंगे, भूल जाएंगे। अब आगे पूछने के बाद फिर भी नहीं बताएगा। फारसिल यूसुफ अय्युह सिद्दीक, अब जब सामने आया मुंह पे क्या कहते, यूसुफ अय्युह सिद्दीक, यूसुफ है सच्चे इंसान। अब मुंह पे तारीफें कर रहा है, कई ऐसे मिलेंगे आपको मुंह पे तारीफें, तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम जैसा तो कोई है ही नहीं, हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल है? तुम तो हमारे बड़े प्यारे, और फलां हर वक्त तुम्हारी यादें, और जैसे ही जाएंगे मफाद निकलवा कर फौरन भूल जाएंगे। सब ऐसे नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं। यूसुफ अय्युह सिद्दीक, अब अफ्तिना फी सब, अब ये भी नहीं कह रहा यूसुफ को कि बादशाह को ख्वाब आई है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी ये नहीं बता रहा कि बादशाह को ये ख्वाब आया है, कहीं यूसुफ पूछना नहीं कि मेरा तज़किरा किया था। अब क्या कहते, अफ्तिना, हमें बता। उसको भी कह के आया है, मैं बताता हूं। यूसुफ को भी कहता है मुझे बता, अफ्तिना, हमें खबर दे, कि सब बकरात, अब वो 7 गाय मोटी हैं, 7 पतली हैं, वो पूरा ख्वाब जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी ताबीर बताई। अब बड़ा आला ज़हन, नबुव्वत वाला ज़हन था, पहचान गए कि ख्वाब किसी बड़े का है। तो बताया कि 7 साल आएंगे, बड़ी हरियाली होगी और बड़ी अच्छी फसल होगी, उसके बाद 7 कात साली के साल आएंगे, और फिर 7 ताबीर भी बताई, तदबीर भी बताई कि कहत साली में तुमने गंदम कैसे पहले स्टोर कर लेनी है, और जब कहत आएगा उसमें कैसे तुमने वो कर लेनी है। फिर जब गया, अब बादशाह को पता चला कि बंदा तो बड़ा कमाल का है, इसने ताबीर भी दी है और जो है ताबीर भी बताई, तदबीर भी बताई। अब उसको बुलाओ। काल अल मलिक उतूनी भी, बादशाह कहने लगा ले आओ इसको। अब जब कासिद आया, कहने लगा इरजी इला रब्बिक फसअलहु। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने ऐसे नहीं आना, पहले जाओ वापस अपने बादशाह के पास, उससे पूछ वो औरतों जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था, वो पुरानी फाइलें मेरी जो पड़ी हुई हो पहले निकालो, पहले लोगों के सामने बताओ कि कसूर मेरा नहीं था, इल्जाम लगवा कर मुझे कैद खानों में जिसने डलवा दिया था उसको तो उठाओ, उससे पूछो
کیا میں نے اس کو ورگلایا تھا، گمراہ کیا تھا، پھسلایا تھا؟ اس وقت ان سب نے ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، اور جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کی چالوں کو جاننے والا ہے نا۔ قال ما خطبکن اذ راوتن قلن حاشا للہ، وہ عورتیں اب کہنے لگی اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی ہم نے۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، عزیز مصر کی بیوی بھی کہنے لگی کہ اب جو ہے حق واضح ہو چکا ہے، میں نے اس کو پھسلایا تھا اور یہ سچوں میں سے ہے۔ آگے جو ہے یوسف علیہ السلام کا یہ قول ہے، اب یہاں پر مفسرین نے مختلف توجیحات کی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ زلیخا کا قول ہے، بعض کہتے ہیں یوسف کا ہے۔ جو بہتر رائے مجھے معلوم ہوتی وہ یہی ہے کہ وما ابرئ نفسی، یہ یوسف علیہ السلام کا ہی قول ہے۔ وہ کیا کہنے لگے، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ جو میں نے اپنی صفائی کے لیے تمہیں کہا ہے، میں یہ نہیں کہ میں اپنی جان سے، یا میں انبیاء کا بیٹا ہوں، یعقوب کا بیٹا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے پوتا ہوں، ان کی نسل سے ہوں، تو اس وجہ سے میں بچ گیا، نہیں، نفس تو ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو گناہ پہ ابھارنے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے، ان ربی غفور الرحیم، میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ اگر آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے، بار بار نفس جو ہے گناہ پہ ابھارتا ہے، تو اس آیت کو بار بار پڑھیں، تہجد میں پڑھیں، اٹھ کر قیام اللیل میں پڑھیں، بار بار اس آیت کو ریپیٹ کریں، تو انشاءاللہ اللہ جو ہے گناہ سے بچائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بچانے والے ہیں۔ اپنے نفس کو کیا کہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء وما ابرئ نفسی، اور یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو گناہ پہ ابھارتا ہے۔ اب جو ہے بادشاہ کہنے لگے کہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے میرا خاص جو ہے وہ مشیر بنا دو اور وزیر بنا دو، وزیر خوراک، یہی چلائیں گے، وزیر خوراک بنا دیا اللہ رب العالمین نے۔ اور جا اخوت یوسف علیہ، اور پھر 7 سال وہ گزر گئے خوشحالی والے، پھر قحط سالی کے جب سال آئے تو وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، قحط جو ہے وہاں تک بھی پہنچ گیا، وہاں سے وہ چلے اور یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اور ان کو بھی پتا چلا کہ یوسف جو ہے وہ مصر کا بادشاہ، وہ بڑی اچھی تدبیر کے ساتھ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، اور وہ دیتا ہے ہر کسی کو، اور ہر بندے کو وہ ایک جو ہے ایک اونٹ غلے کا لدا ہوا یا ایک جو وہ تھیلا ہوتا ہے وہ دیتا ہے، اور زیادہ نہیں ملتا کسی کو، کیونکہ ایک تدبیر کے ساتھ دے رہے تھے نا کہ ہر کسی کو زیادہ دے دیں، جس طرح آج کل قحط پڑ جائے تو پھر شناختی کارڈ پہ 1 من یا جتنا بھی وہ لگایا ہوتا ہے ایک تھیلا وہ ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی وہی کیا کہ کوئی بندہ زیادہ لے کر سٹور کر کے آگے مہنگی قیمت پر نہ وہ بیچنا شروع کر دے، کہ ہر بندے کو جتنے گھر میں خاندان ہوں گے وہ بتا دیں کہ اتنے اتنے ہیں، وہ سب آئیں، ان کو مل جائے گا، اور پھر جب ختم ہوگا دوبارہ بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، فدخلوا علیہ، داخل ہوئے ان پر، فعرفہم، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، وہم لہ منکرون، وہ نہ پہچان سکے، انہوں نے تو ذہنوں میں تھا کہ کب کہاں ہم نے پھینکا کنویں میں، پتہ نہیں زندہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یوسف کو تو پتا تھا نا کہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے مجھے ڈالا ہے اور وہاں رہتے ہیں۔ وجاء اخوت وہم لہ منکرون ولما جہزہم، پھر اب یوسف علیہ السلام نے باقاعدہ ایک تدبیر کے ساتھ ان سے کسی نہ کسی طرح پوچھا کہ وہ تمہارے اور بھائی ہیں جن کا نام بنیامین ہے، بنیامین اور یوسف ایک ماں سے تھے اور باقی بھائی دوسری ماں سے تھے، تو اس کو بنیامین چھوٹے تھے، اس کو نہیں لے کے آئے، تو وہ کہنے لگے کہ ہمیں بھی ایک زیادہ اضافی جو ہے ایک سواری، ایک تھیلا گندم کا اضافی دے دو ہمیں، بِأَخِلَّ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، ہمارا بھائی جو ہمارے باپ کی طرف سے ہے، ہم ماں والے بھائی ہیں اور باپ کی طرف سے اور بھائی ہے، أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ، اب یوسف علیہ السلام نے دے تو دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ جب آنا ہے نا تو اس بھائی کو لے کے آنا، اگر نہ لے کے آئے تو پھر میں سمجھوں گا تم جھوٹ بول کے اضافی مجھ سے لے کے جا رہے ہو اور میرے قریب مت آنا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر نہ لے کے آئے اس کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ، میرے قریب مت آنا، تمہیں کوئی غلہ نہیں ملے گا۔ قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اب گئے واپس باپ کے پاس اور کہنے لگے فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا، اے ہمارے ابا جان، ہمیں تو غلے سے روک دیا گیا، ورنہ ہم اپنے بھائی کو بھی لے جائیں پھر ملے گا، بھائی کو بھیج دو، ایک اضافی ہم اونٹ بھی لے آئیں گے غلے کا، اور ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے۔ اور پھر جب انہوں نے سامان کھولا، یوسف علیہ السلام نے ایک اور احسان کیا ان کے ساتھ کہ ان کی جو قیمت تھی نا گندم کی قیمت، وہ ان کے سامان کے اندر رکھ دی کہ یہ بھی لے جاؤ تم واپس۔ قالوا یا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الینا، ہمارا سامان بھی ہمیں واپس کر دیا، ہماری قیمت بھی واپس مل گئی ہے اور مفت میں غلہ ملا ہے ہمیں۔ ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، دوبارہ بھیج دو ہمیں۔
قال لن ارسلہ معکم، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ مجھے پختہ عہد دو اللہ کا کہ تم واپس لاؤ گے۔ پھر پختہ عہد لیا ان سے اور بھیجا، اور کیا کہنے لگے؟ ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، مختلف دروازوں سے جانا۔ اللہ فرماتے یہ یوسف علیہ السلام کے دل میں ایک تھا، اللہ کی جو تدبیر ہے اس سے تو یوسف علیہ السلام نے جو چال چلی، جو تدبیر کی، اللہ کی تقدیر سے تو وہ نہیں بچا سکتی نا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا اسی طرح وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، یعنی شہر کے دروازے ہوتے تھے نا، ایک ہی دروازے سے نہیں جانا۔ فَمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب جب آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اپنے بھائی کو انہوں نے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے انی انا اخوک، ان کو بنیامین کو بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس، اب غم نہ کر یہ جو کر رہے ہیں تیرے ساتھ۔ ولما جہزوا، اب جب ان کا سامان تیار کرنے لگے تو سامان میں جو ہے وہ بادشاہ کے پانی پلانے کا جو تھا گلاس تھا یا اس وقت جو بھی پیالہ تھا جو بھی تھا، وہ اس کو بنیامین کے تھیلے میں رکھ دیا۔ قالو نفقد، اور پھر پیچھے سے بلایا نفقد سؤال ملک، ہم جو ہے اپنے بادشاہ کے جو پانی پینے کا پیمانہ ہے، جو پیالہ ہے، وہ گم پاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ تمہارے سامان میں نہ۔ انہوں نے کہا ہم چوری کرنے تھوڑی آئے ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کے دین میں یہ تھا کہ جو بندہ کسی کی چوری کرتا اور پکڑی جاتی وہ اسی کے پاس رہتا، پھر اس کا غلام بن جاتا۔ اب چوری پکڑی گئی، بنیامین کے پاس تھا وہ، یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی تاکہ بھائی کو اپنے پاس رکھیں، تو وہیں سے ملا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ اس کو تو ہم جو ہے ہمارا باپ بوڑھا ہے، وہ جو ہے بیچارہ آنکھوں سے بھی اس کا نور بھی ختم ہو گیا ہے، آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں، بنیامین کو بھیج دیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، ایسے تو نہیں ہوگا، کسی کو رکھیں گے۔ اب پھر یوسف علیہ السلام کا صبر دیکھیں، وہ کہنے لگے یسرق فقد سرق اخ، اس نے نہیں چوری کی، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ اب تک بھی وہ حسد موجود ہے۔ یوسف علیہ السلام نے منہ پہ دیکھا، منہ پہ ہیں، کیا کہہ رہے کہ بنیامین نے چوری نہیں کی، اس سے پہلے اس کا بھائی بھی تھا، وہ بھی اسی طرح چور تھا۔ یوسف علیہ السلام پھر بھی سن کے خاموش ہو رہے ہیں، نہیں کہہ رہے اوے تمہیں نہیں پتا میں وہی یوسف تو ہوں، نہیں، تانے نہیں دیے، بلکہ پھر بھی کہا کہ چلو جاؤ۔ فأسر یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دل میں چھپا لیا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کون سا الزام لگا رہے ہو، کس نے کیا چوری کی تھی، کام تو تمہارا ہی تھا نا، کس طرح اپنے باپ کے سامنے جا کے جھوٹ بولا، اور یوسف کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا، ان کے سامنے ظاہر بھی نہ ہونے دیا، اور دل ہی دل میں کہا انتم شر مکان، تم بہت برے مقام پر ہو، اس وقت جو تمہارے دل کی کیفیت ہے نا بہت بری ہے، اور اللہ جانتا جو تم جھوٹ گھڑ رہے ہو۔ اور پھر جب گئے راستے میں جو بڑا بھائی تھا، جس نے وہ جو اچھے ذہن والا، جس نے پہلے بھی کہا تھا یوسف کو قتل نہ کرو، کنویں میں ڈال دو اگر ہٹانا ہی ہے راستے سے، اب وہ کہنے لگا میں تو اپنے ابا کے پاس نہیں جاؤں گا، میں فلن ابرح الارض حتی یأذن، میں یہیں رہوں گا، زمین سے آگے نہیں جاؤں گا یہاں تک میرا باپ مجھے اجازت دے، یا اللہ میرے لیے مجھے اللہ موت دے دے، میں اپنے باپ کو کیا منہ جا کے دکھاؤں، پہلے یوسف کو بھی ہم نے گم کر دیا، اب بنیامین کو بھی یہاں جو ہے آگے، اب کیا کروں میں، ارجعوا الی ابیکم، کہنے لگا تم جاؤ اپنے ابو کے پاس اور کہو یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جان تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، اور وما شہیدنا، اور ہم گواہی اسی چیز کے دیتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، اب سچے گواہ آپ بن گئے ہیں، اس وقت تو جھوٹی گواہی دے رہے تھے جب یوسف کے کرتا لے کے آئے، کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس نے چوری کی، ہم نے تو دیکھا اس کے سامان میں تھا، وما كنا للغیب حافظین، ہم غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہیں ہیں، شاید ہو سکتا ہے ہم سے آنکھ چرا کر اس نے چرا لیا ہو۔ واسأل القریۃ التي كنا فيها، اور اس بستی والا سے بھی پوچھیں جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے، والعیر التي اقبلنا فيها وانا لصادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے اور ایک معاملہ گھڑ لیا، فصبر جمیل، اب دوبارہ کہہ رہے ہیں صبر جمیل، کتنا صبر، اب بوڑھے یعقوب جب دوبارہ آئے نا بیٹے، تو یعقوب علیہ السلام کے اب 3 بیٹے گم ہو چکے ہیں، 3، یعقوب علیہ السلام اب 3 بیٹے گم کر چکے ہیں، ایک یوسف پہلے گم تھے، بنیامین کو، اب یعقوب علیہ السلام کو تو نہیں پتا نا، غیب نہیں جانتے، پیغمبر کو غیب کا نہیں پتا، بنیامین وہ عزیز مصر نے رکھ لیا، اور تیسرا بیٹا جس نے کہا میں نہیں آؤں گا اپنے ابا کے پاس۔ 3 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے گم ہو گئے ہیں، اور دل کی کیفیت تب بھی کیا ہے، کیا کہتے ہیں فصبر جمیل، اللہ سے امید کیا ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، امید ہے کہ میرا رب ان کو لے آئے گا، وَإِنَّهُ عَلِیمٌ حکیم،
इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, वो जानने वाला है, वो हिकमत वाला है, उसका हर काम हिकमत पर मबनी है। अब और गुम हो गए हैं तो इसमें भी मेरे रब की हिकमत है। वतवल्ला अन्हुम, अब उनसे मुंह मोड़ा। और क्या कह रहे हैं, जब बेटों से मुंह मोड़ा ना, अब दिल का गम फटा, दिल का गम फटा। क्या कहना है, वो काला या असफा अला यूसुफ, है अफसोस यूसुफ, ऐ यूसुफ तेरी याद ने मुझे कहां पहुंचा दिया। वब यज्जत आइनाहु मिनल हुज़्न, और आंखें जो है रो रो कर सफेद हो चुकी हैं, आंसू बहा बहा कर अब आंसू भी खत्म हो चुकी हैं, आंखें सफेद हो गई, अब आंसू भी नहीं आते उनमें। वब यज्जत आइनाहु मिनल हुज़्न फहुवा कज़ीम, अल्लाह फरमाते और गम से भरे हुए थे। कालू तल्लाह, अब बेटों ने क्या कहा, जब रोए बेटों ने कहा तल्लाह तफ्ताउ तज़कुर, अल्लाह की कसम आप हमेशा यूसुफ यूसुफ ही करते रहते हैं। बूढ़ा बाप बेटे क्या कहते हैं, बेटों को तो जहन में तो यही था ना कि हमने पता नहीं कब का भेड़िया खा गया, या कुओं से किसी ने उठाया, या फोत हो गया, कहाँ गया। और बूढ़ा बाप तो ख्वाब देखी थी ना याकूब अलैहिस्सलाम ने, हैं उम्मीदें थी अल्लाह के साथ, मेरे बेटे को अल्लाह ने नबी बनाना है। और क्या कहा, तल्लाह तफ्ताउ तज़कुर, तुम यूसुफ का यूसुफ यूसुफ ही करते रहते हो, हत्ता तकूना हरजा, यहां तक कि तुम ऐसे गम में पहुंच गए हो कि तुम्हें उस गम ने निढाल कर दिया है। औ तकून मिनल हालिकीन, या ये गम तुम्हें हलाक कर देगा। क़ाला इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह, याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं अपने आंसू और अपने गम, अपनी बेकरारी, अपनी बेबसी, अपना हुज़्न और गम इलल्लाह, अल्लाह के सामने पेश करता हूं। तुम्हें तो मैं कुछ नहीं कहता ना, मैं अपनी बेबसी और बेकरारी, अपने आंसू अल्लाह के सामने बहाता हूं। व आलम मिनल्लाहि मा ला तअलमून, और मेरा रब जानता है जो तुम नहीं जानते, मेरे दिल की कैफियत को भी जानता है। और मेरा रब जानता है कि मेरा बेटा यूसुफ कहाँ है, बुनियामीन कहाँ है। और फिर कहा बेटों को, या बनी यज़हबू, ऐ बेटो जाओ, जाओ अब घर न बैठो, 3 बेटे मेरे गुम हो चुके हैं। या बनी यज़हबू, ऐ बेटो जाओ, फतहस्ससू मिन यूसुफ व अखी, फतहस्ससू मिन यूसुफ, यूसुफ को तलाश करो, जाओ। पहले यूसुफ कहा, यूसुफ को तलाश करो, वाखी, और उसके भाई को भी तलाश करो। वला तयसू मिन रौहिल्लाह, और याद रखो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। ये नहीं कहना कि 40 साल गुजर चुके हैं, अब यूसुफ कहां से मिलेगा, अल्लाह पर तो उम्मीद रखनी है ना। ला तयसू मिन रौहिल्लाह, पूरी सूरह यूसुफ का खुलासा अगर देखना है एक लफ्ज में तो यही है, ला तयसू मिन रौहिल्लाह। जो पैगाम याकूब अलैहिस्सलाम का था, 40 साल गुजरने के बाद बेटे मायूस हो चुके हैं, बेटे अपनों ही हाथों से दुख मिला है ना, दुख में, तकलीफों में, परेशानियों में कितना बड़ा गम और दुख होगा, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, अल्लाह से उम्मीद नहीं कटी। आप पर भी मुश्किलात आए, परेशानी आए, दुख आए, मुसीबतें आए, ला तयसू मिन रौहिल्लाह, कभी भी किसी भी हालत में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिए, अपने बेगाने बन गए हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम के अपने ही बेटे दुश्मन बने हुए हैं, अपने ही बेटे भाई को जो है उन्होंने गुम किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, ला तयसू मिन रौहिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। जो अल्लाह की रहमत से मायूस हुआ, आगे क्या कहते हैं, इन्नहु ला ययसु मिन रौहिल्लाह इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से सिर्फ काफिर ही मायूस हुआ करते हैं, मोमिन किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते। अब गए ढूंढने के लिए, दोबारा जब गए, अब अजीज मिस्र के पास फिर गए, क्या कहने लगे, या अय्युहल अजीज मस्सना, अब यहां देखें, ऐ अजीज मिस्र मस्सना व अहलना ज़ुर्र, हमें तकलीफ पहुंच गई है, वजीना बिबिज़ातिन मुज़जाद, हम आपके पास थोड़ी कीमत लेके आए हैं। अब 2 भाई और भी गुम हो गए हमारे, कीमत भी नहीं है हमारे पास, पूरे पैसे नहीं हैं गंदम खरीदने के लिए, गुर्बतें हैं हमारे घर में, अफलास है, भूख है, और तू क्या कर, जिना बिबिज़ातिन फ़ाउफ़िल लनल कैल, हमें पूरा गल्ला दे दे, व तसद्दक अलैना, यूसुफ तू सदका कर हम पर, इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन। अब हालत देखें, जो हसद करने वाले भाई थे अल्लाह ने उन्हें कहां पहुंचा दिया, जिसके साथ हसद किया उसने अपना ताल्लुक रब के साथ जोड़ा तो अल्लाह ने उसे कहां पहुंचा दिया। जिसके साथ हसद किया गया था ना यूसुफ के साथ, अपना ताल्लुक रब के साथ जोड़ा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, और इम्तिहानात भी आए हैं, कहीं पर औरतों का इम्तिहान, अजीज मिस्र की बीवी का इम्तिहान, शहवत भरी जिंदगी जो है, अयाशी और फहाशी वाला माहौल, वहां से अल्लाह ने निकाला, कैद खाने में डाला, वहां का इम्तिहान, वहां से निकाल कर अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। और जिन लोगों ने हसद किया था, जिन भाइयों ने हसद किया था, आज उनकी हालत क्या हो चुकी है कि घर में खाने को कुछ नहीं है और गल्ला खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। इसीलिए किसी से हसद मत करें, और खुसूसन अपनों से। हसद करने वाले का अंजाम ये होता है, ये सूरत यूसुफ का पैगाम है कि हसद करेंगे तो हसद करने से क्या होता है, यही कुछ होता है।
اسی کے سامنے. اور آگے یوسف علیہ السلام کا کردار دیکھیں. کردار یوسف جو ہے، یہ پوری سورت کا نام سورہ یوسف رکھا ہی اس لیے ہے کہ ہم بھی یوسف بن جائیں، یوسف جیسے بن جائے. کیسے تھے یوسف علیہ السلام؟ کتنا عظیم کردار تھا، کتنا اعلیٰ کردار تھا. وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا. آگے یوسف کیا کہتے ہیں؟ اب یوسف علیہ السلام نے اور بے بسی بھائیوں، اتنے اس سے زیادہ بے بسی اور کیا ہو؟ اپنے بھائیوں کو بے بسی میں دیکھا تو اب تانے نہیں دیا. ہم جیسا کوئی ہو ہم تو یہی کہیں گے اے جانتے نہیں تم نے کیا کیا یوسف کے ساتھ، اب پتا چلا میرے ساتھ تم نے کیا کیا تھا، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو کئی لوگ ایسے ملتے ہیں جو اپنے بھائیوں کو ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں اگر ان کو مقام مل جائے، اور خصوصاً وہ جنہوں نے ان کو تنگ کیا ہو تو پھر ان کو تو قیدوں میں ڈلوا دیں. یوسف علیہ السلام چاہتے تو قیدوں میں ڈلوا دیتے، لیکن کیا کیا؟ ان کو شرمندہ بھی نہیں ہونے دیا. صرف یہ کہا، کیا کہا؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف. ایسے دیکھا اور کہا اے تم جانتے ہو یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا. اب یہ بھی بڑے سیانے تھے. دیکھا، جیسے ہی دیکھا نا یوسف کے چہرے کی طرف دیکھا اور کیا کہنے لگے؟ واقعی اس کے بھائی کی طرف انہوں کے ذہنوں میں فوراً آیا کہ اس کو کیسے پتا یوسف کے ساتھ ہم نے کیا کیا. وہ تو کب کی کہانی بھول گئی، کسی نے آج تک نہیں پوچھا ہم سے، نہ کسی کو کانوں کان خبر ہوئی کہ کیا کیا ہم، اس کو کیسے پتا چل گیا. اذ انتم جاہلون، اور بہانہ بھی بنا دیا. اذ انتم، تم جاہل تھے، تمہیں پتا نہیں تھا، تم غفلت میں تھے، تم کو شیطان نے گمراہ کیا ہوا تھا. جب ان کو بہانہ بھی خود بنا کے دے رہے ہیں کہ کہیں ان کی حوصلہ شکنی نہ ہو یا ان کی توہین نہ ہو. اور انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انک لانت یوسف، لگتا ہے تو یوسف تو نہیں ہے. قال انا یوسف، یوسف نے کہا ہاں میں یوسف ہوں. وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا. قیدوں سے نکال کر، جیل کی کال کوٹھڑیوں سے نکال کر، مجھے کنووں سے نکال کر اللہ نے کہاں تخت، مصر کا تخت عطا کر دیا ہے. اور آگے بات کیا کی؟ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو بندہ اللہ سے ڈر جائے، ویصبر، اور صبر کرنے والا ہو، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. انہ من یتقی، یہ دو چیزیں ہیں، دو چیزیں. جس بندے کے اندر یہ دو چیزیں آ جائیں تو یوسف علیہ السلام کا پیغام کیا ہے؟ سورہ یوسف کا پیغام کیا ہے؟ جو بندہ اللہ سے ڈر جائے اور صبر اختیار کرے، اللہ ایسے بندے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتے. یوسف علیہ السلام نے کس طرح صبر کیا؟ کنویں میں ڈالا تو وہاں بھی صبر کیا. جا کر مصر کی منڈیوں میں بیچا گیا یوسف علیہ السلام کو تو تب بھی صبر کیا. پھر غلامی میں رکھا گیا یوسف علیہ السلام کو، تب بھی یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ کا ڈر اختیار کیا. پھر جب جوانی آئی، جوانی کی رنگینی آئی، حسن آیا، پھر اس حسن کے سامنے جوانی میں حسن نے بلایا، شہوت کی طرف بلایا، گناہ کی دعوت دی بند کمروں میں، تب بھی اللہ سے یوسف علیہ السلام ڈرنے والے تھے اور تب بھی صبر کیا، گناہ سے بچے اور صبر کیا. پھر قیدوں میں ڈالا گیا تو قید کی کال کوٹھڑیوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے صبر کیا اور اپنے جیسے قید کے ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے رہے، تب بھی اللہ کا ڈر تھا اور صابر تھے. پھر اللہ نے وہاں سے اٹھا کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا تو تب بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے، اپنے بھائیوں کو کسی قسم کا کوئی تانا نہیں دیا، تب بھی اللہ سے ڈرنے والے اور صبر کرنے والے تھے. اور ہمیشہ سچے تھے یوسف علیہ السلام، ہمیشہ سچ بولنے والے تھے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دل میں اللہ کا جو ہے ڈر نہیں نکلا، ہمیشہ اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا اور ہمیشہ صبر کرنے والے تھے. اور جس بندے میں یہ دو خوبیاں آ جائیں، اللہ ایسے بندوں کے اجر کبھی ضائع نہیں کرتے. اور آگے کیا کہا؟ تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کننا. اب بھائیوں نے بھی کہا اللہ کی قسم ہم جو ہے گناہ گار تھے. اور یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے لیے آج کوئی لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے، میں نے معاف کر دی. یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اللہ رحم کرنے والا. اب اور کوئی بات بھی نہیں کی، بس اللہ معاف کر دے، ہو گیا اللہ تمہیں معاف کر دے، میں نے بھی معاف کیا. اذهبوا بقمیصی، اب کہا کہ میرا قمیص لے جاؤ. جب باپ کے بارے میں پوچھا گیا ان کا تو آنکھوں کی بینائی بھی ختم ہو گئی، کہا کہ یہ قمیص لے جاؤ، ان کے چہروں پر، اس کے چہرے پر ڈالو، اللہ بینائی واپس لوٹا دیں گے. تو ایسے کیا، اللہ تعالیٰ نے بینائی واپس لوٹا دی اور کہا کہ تم سارے آ جاؤ. اب یوسف علیہ السلام جو ہے ان کا پورے بھائی اور والدہ اور والد سب کو لے کر آ گئے اور داخل ہوئے وہاں پر. فلما داخلوا، یوسف علیہ السلام پر جب آئے انہوں نے اپنے تخت پر جو ہے اپنے والدین کو جگہ دی اور مصر میں وہ داخل ہو گئے اور اپنے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا،
وہ سب جو ہے بھائی بھی اور والدین بھی سجدہ کرنے لگ گئے۔ اب پہلی شریعت میں انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا، اب کسی کے لیے جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اب کسی انسان کے لائق نہیں ہے کہ کسی انسان کو سجدہ کرے، لہٰذا جو اب پیر مریدوں کو اپنے سامنے سجدہ کراتے ہیں یہ شرک ہے، گناہ ہے، کسی انسان کے یہ لائق نہیں کہ انسان کے سامنے سجدہ کرے۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا گیا تھا، اس شریعت میں جائز تھا، تعظیمی سجدہ تعظیمی اس شریعت میں جائز تھا، سجدہ عبادت نہیں تھا، تعظیم کے لیے تھا۔ لیکن ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تعظیمی سے بھی منع کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی انسان کا انسان کو سجدہ کرنا لائق ہوتا تو عورت کو میں حکم دیتا کہ تعظیم کی خاطر اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن منع ہے، حرام ہے کسی انسان کو سجدہ نہیں کرنا، تو لہذا جو پیر اپنے سامنے جھکواتے ہیں لوگوں کو، غلط کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو سمجھ دے۔ اور اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہے خواب، یوسف جو خواب دیکھا تھا نا یہ وہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سارے یوسف علیہ السلام کی خبر ہے نا یہ غیب کی خبریں ہیں، ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وما کنت لدیہم، آپ نہیں تھے جب یہ واقعات ہوئے تھے، ہم آپ پر وحی کر کے آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح کے واقعات جس طرح یوسف علیہ السلام کی زندگی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسی طرح سے ملتی جلتی تھی۔ اللہ نے تسلی دینے کے لیے پوری صورت، پورا واقعہ جو ہے ترتیب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جس طرح یوسف کے اپنے بھائیوں نے حسد کیا اور کنویں میں ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اپنوں نے اپنا چچا، سگا چچا پتھر اٹھا کے مارتا تھا، حسد کیا اپنوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو قید میں بند کیا گیا، اپنوں نے بند کیا، قید میں بند کرایا گیا، اسے اپنوں نے نہیں، بیگانوں نے، کافروں نے قید میں بند کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام کو بھی قید میں بند کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو جس طرح قید میں بند کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح شیب ابی طالب کے اندر بند کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھی ہجرت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ یوسف علیہ السلام بھی ہجرت کر کے جا کے اللہ نے پھر بادشاہت عطا کی یوسف علیہ السلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جا کر مدینے کی بادشاہت عطا کی، ٹھیک ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس بھی اپنے بھائی ان کے وہی جو قید میں ڈالنے، جو کنویں میں ڈالنے والے تھے، وہی جو ہے ہاتھ پھیلا کر آ گئے سامنے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے تلواریں اٹھانے والے، شیب ابی طالب میں بند کرنے والے، آپ کو تنگ کرنے والے آپ کے سامنے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ بولے، لا تثریب علیکم اليوم، آپ نے بھی ان کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بھی ویسے کے ویسے ملتے ہیں آپ اس سے، یوسف علیہ السلام کی سیرت سے۔ اب یہاں ایک دعا ہے بڑی بہترین، یوسف علیہ السلام نے اس وقت پڑھی تھی جب سارے بھائی آ گئے اور ان کے والدین بھی آ گئے اور تخت بھی عطا کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے، رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تو نے مجھے بادشاہی عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا، تو میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، توفنی مسلمہ، اللہ تو مسلمان کر کے مجھے موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ تو مجھے ملا دینا۔ اس دعا کو یاد کر لیں، یہ پڑھا کریں، اللہ تو دنیا میں بھی ہمارا مالک تو ہے، آخرت میں بھی تو ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں سے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں ہمارا ولی ہے اور ہمارا مالک ہے، توفنی مسلما، اللہ تو ہمیں مسلمان کر کے فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور اللہ تو ہمیں صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لینا۔ آگے اس کے بعد جو ہے وہ سورہ رعد، سورۃ الرعد ہے۔ رعد کا معنی ہے کڑک، بجلی کی چمک، اور کڑک اس کو جو ہے برق کہتے ہیں بجلی کی چمک کو، اور رعد کہتے ہیں بجلی کی کڑک کو، جو بادل گرجتے ہیں اور کڑک ہوتی ہے اس کو، کیونکہ اس کا تذکرہ ہے سورت میں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الرعد ہے۔ شروع میں اللہ رب العالمین نے اپنے تخلیق پر غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، پھر عرش کی طرف اللہ تعالیٰ مستوی ہوئے، اور پھر آگے اس صورت میں یہ کہا گیا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، یہ بجلی کی جو کڑک ہے یہ تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، والملائکہ، اور ملائکہ بھی اس کے ڈر کی وجہ سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی بھیجتا ہے بجلیوں کو،
वयुसीबु बिहा मन यशा, वो जिस पर चाहता है पहुंचाता है। यहाँ एक और बात की गई है कि जब तक इंसान अपनी हालत को खुद न बदले ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक़्त तक उस इंसान की हालत को नहीं बदलते। कि जब तक इंसान खुद कोशिश न करे तो उस वक़्त तक अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदला करते। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक खुद कोशिश न करें, खुद करेंगे, खुद कोशिश करेंगे, खुद आएंगे सीधे रास्ते की तरफ, पलटना चाहेंगे, अपने आप को बदलना चाहेंगे, तो अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होगी, वरना अल्लाह ज़बरदस्ती किसी की हालत को नहीं बदलते। उसके बाद आगे जो है सूरत इब्राहीम है। सूरह इब्राहीम में शुरू में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ तज़किरा है। उन्होंने अपने कौम को जो है याद दिलाया था अल्लाह की नेमतें और इनामात और एहसानात, और साथ ये कहा इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम, आपके रब ने ये हुक्म दिया है अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे लअज़ीदन्नकुम, तो अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, वलइन कफ़रतुम, और अगर तुम नाशुक्री करोगे इन अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह फरमाते हैं मेरा अज़ाब भी बहुत शदीद है। तो अगर चाहते हैं हम कि हमारे पास जो नेमतें अल्लाह की वो रहें, दवाम के साथ रहें, वो नेमतें ख़त्म ना हो बल्कि उन नेमतों के अंदर इजाफा हो, तो उसका तरीका क्या है? अल्लाह का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। अब देखें ना, नमाज पढ़ने के फौरन बाद, सलाम फेरने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ते रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं तेरा जिक्र कर सकूं, अल्लाह मुझे तौफीक दे मैं तेरा शुक्र कर सकूं, अल्लाह तू मुझे तौफीक दे मैं तेरी अच्छी इबादत कर सकूं। तौफीक मांगे अल्लाह से कि अल्लाह तू तौफीक दे हम तेरा शुक्र अदा कर सकें। अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने जिस्म दिया है, कान दिए हैं, पूरा जिस्म सही काम कर रहा है, सेहतमंद है हम, और फिर कितनी नेमतें हम खाते हैं, अफ्तारी पर कितनी नेमतें आगे सामने रखी होती हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें, कहीं ऐसे ना हो कि ये नेमतें हमसे छिन जाएं। और फिर उस वक्त अपनी नेमतों को देखकर उन अपने भाइयों को भी याद करें कि जिनके पास कुछ नहीं है। खुसूसन इस वक्त हमारे जो फ़लस्तीनी भाई हैं बहुत कसम पुरसी की हालत में हैं, बहुत मजलूमियत की हालत में हैं। अफ्तारी के वक्त मैंने पहले भी कहा उनके लिए, और कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो करें ना उनके लिए, अल्लाह उनकी मदद फरमाए, अल्लाह अपने गैब के ख़जानों से उनकी मदद करें, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को ईमान और गैरत अता फरमाएं। अगर नाशुक्री करोगे, कहोगे कि कुछ भी नहीं है, फलां है, यूं कोई हालात नहीं है, अल्लाह फरमाते फिर मेरा अजाब भी बहुत सख्त है, बहुत शदीद है। और फिर आगे यहाँ पर जहन्नम का कुछ जिक्र किया गया है इस सूरत में, कि क़यामत के दिन जहन्नमियों को जहन्नम में जब डाला जाएगा, मिन वराए जहन्नम युस्क़ा मिन माइन सदीद, उनको खोलता हुआ पानी जहन्नम में जख्मों की पीप वो उनको पिलाया जाएगा। जख्मों की पीप जहन्नमियों को पीने के लिए मिलेगी, यतजर्राउ, वो उसको इतनी गर्म होगी कि निगल नहीं सकेंगे। वला यकादु युसीगु वयति यतजर्राउ ला यकादु युसीगु, उसको एक एक घूंट करके थोड़ा थोड़ा करके पिएंगे और निगलने की हिम्मत नहीं होगी। वयअतिहिल मौत, इतने सख्त तरीन अजाब होंगे कि हर तरफ से उनको मौत आ रही होगी। वमा मिन कुल्li मकानि वमा हुवा बिमय्यित, हर तरफ से इतने शदीद अजाब होंगे, ऐसे लगेगा कि ये इस अजाब में तो मौत आ जाएगी, लेकिन वमा हुवा बिमय्यित, मरेंगे नहीं। अल्लाह हम सबको जहन्नम से बचा लें। ये कुरान पढ़ने का मकसद हमारा यही है, रोज़ा रखने का मकसद यही है कि अल्लाह हमें अपनी रहमत के साथ जहन्नम से बचाकर, सबसे बड़ी कामयाबी यही है, मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह हमें जहन्नम से बचा लें अपनी रहमत के साथ। और फिर काफिरों के आमाल की मिसाल दी गई है कि उनकी मिसाल तो आमालुम करमाद, उनकी मिसाल रेत की तरह है। इश्तद्दत बिर्री, जिस रेत को जो हवाएं उड़ा कर ले जाती हैं, फिर यौमिन आसिफ, सख्त आंधी वाले दिन, सख्त आंधी हो, रेत पड़ी हो किसी चटियल पत्थर पर, तो एक ही मिनट में वो सारी खत्म हो जाएगी। तो काफिरों के अमाल भी, उनकी नेकियां जो दुनिया में कर रहे हैं, बगैर ईमान के की गई नेकियां इसी तरह खत्म कर दी जाएंगी, कोई उनको फायदा नहीं होगा उनकी नेकियों का। और आगे शैतान जो है क़यामत के दिन जब फैसला हो चुका होगा, उस वक्त शैतान कहेगा लम्मा क़ुज़ियल अम्र क़ाल शैतान, शैतान कहेगा जब फैसला हो चुका होगा, इन्नल्लाह वअदकुम, अल्लाह ने तुमसे वादा किया था, वादल हक, वो वादा सच्चा था, वअदतुकुम, और मैंने एक वादा किया था तुमसे, फ़अख़लफ़्तुकुम, मैंने अपने वादे की खिलाफवर्जी की। अल्लाह ने पहले बता दिया हमें। शैतान के पीछे लगकर, शैतान जो सब्ज़ बाग दिखा रहा है, दुनिया की लज्जतें और रौनकें, और इनके पीछे भगा रहा है, और क़यामत के दिन वो क्या कहेगा,
اور پھر خصوصاً شرک کرنے والوں کے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں کہ فلاں کو سفارشی بنا لو یہ چھڑوا لے گا، فلاں چھڑوا لے گا تمہیں، دولت تمہیں چھڑوا لے گی، ٹھیک ہے نا، اور یا قیامت ہوئی بھی صحیح تو جس طرح دنیا میں اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے وہاں بھی دے گا، قیامت کے متعلق غلط خیالات جن کے ذہنوں میں ڈالے ہوئے شیطان نے، تو کیا کہے گا؟ میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، وما کان علی علیکم من سلطان، میرا تمہارے اوپر کوئی زور تھوڑی تھا، میں نے تو دعوت دی، تمہیں بلایا، گناہ کی طرف دعوت دی، بلایا اور بنا سوار کے دکھائی لذتیں اور بہاریں، تم بھاگ کے آگے، فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، فلا تلومونی، اب مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے نفسوں کو ہی ملامت کرو، میں تمہاری کچھ مدد کرنے والا نہیں ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں انکار کرتا ہوں جو تم مجھے شریک بناتے رہے، شرک کرتے رہے تم۔ اور پھر آگے اللہ نے مثال دی ہے پاکیزہ کلمے کی، اور یعنی ایمان والے کی اور کافر کی، منافق کی، کہ ایمان والا اس کی مثال جو ہے شجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، فرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں، اور ہر دفعہ ہر سال وہ پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ اور جو منافق ہے اس کی مثال خبیث درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بھی اوپر ہوتی ہیں اور اس کا پھل بھی کڑوا ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ کوڑ تمہ جو ہوتا ہے اس کی بیل ہوتی ہے اور تھوڑا سا کھینچنے سے باہر نکل آتی ہے، اور پھل اس کا دیکھنے میں تو خوبصورت ہے، اس طرح کافر منافق دیکھنے میں بات سننے میں بڑا خوبصورت نظر آئے گا، لیکن اندر ایمان نہیں ہے تو کڑوا ہے، زہر ہے، لیکن مومن دیکھنے میں بھی کھجور کی مانند اور جاتا بھی اوپر ہے، کھجور کا درخت کسی اور کو تنگ نہیں کرتا، سیدھا جاتا ہے، اپنا راستہ خود بناتا ہے اور اوپر بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال آگے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ نعمتیں چند ایک ذکر بھی کی ہیں کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، اور یہاں پر یہ کہا ہے نعمت اللہ، اللہ کی ایک نعمت، ساری نعمتیں نہیں، کسی ایک نعمت کو بھی گننا چاہو نا کہ اس نعمت کو کب کہاں استعمال کیا ہم نے، صرف اس آنکھ کی نعمت کو گننا چاہیں کب، کس وقت، کس موڑ پر اس کو ہم نے استعمال کیا، اس کی وجہ سے کتنی ہم نے جو ہے اللہ کی کائنات کو دیکھا، کتنے فائدے حاصل کیے، کتنی دفعہ ہم اس آنکھ کی وجہ سے موت کے منہ میں جانے سے بچ گئے، یہ آنکھ نہ ہوتی تو ہم گر جاتے، موت کے منہ میں چلے جاتے، پاؤں کو کتنی دفعہ استعمال کیا، ایک نعمت بھی گننا چاہیں اللہ فرماتے ہیں تم شمار نہیں کر سکتے، کب کہاں استعمال کی، اور اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ جانتے بھی نہیں ہم کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، بلکہ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے جتنے بھی زمین میں سمندر ہیں ان سمندروں کی سیاہی بنا کر، درختوں کی کلمیں بنا کر سب لکھنے شروع کر دیں اللہ کے انعامات اور احسانات، اور ان جیسی اور بھی کائنات لے کے آئیں تب بھی جو ہے اللہ کے احسانات کو لکھا نہیں جا سکتا، یہ آگے آئے گا، غالباً سورہ لقمان میں ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم ہے نا، تو پورا رکوع ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، اس میں دعاؤں کا تذکرہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بچے کو، اپنی بیوی کو ویران بیابان جنگل میں چھوڑا تھا تو اس وقت دعائیں کی تھیں، رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس گھر کو امن والا بنا دے، آج مکہ میں جتنا امن ہے کہیں اور امن نہیں ہے، اس گھر کے لیے دعا کی تھی اور کہا تھا اے اللہ یہاں پہ امن والا بنا، اور انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنے بچوں کو جو ہے وادٍ غیر ذی زرع، غیر زرعی زمین میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ یہ نماز پڑھ سکیں۔ تو آج بھی ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ گھر خریدنا ہے، کہیں پر جگہ پلاٹ لینا ہے آپ نے یا گھر لینا ہے، رہائش رکھنی ہے، تو پہلا آپ کا ذہن میں آپشن یہ ہو کہ یہاں مسجد قریب ہے یا نہیں ہے، باقی چیزیں بعد میں۔ اگر مسجد قریب نہیں ہے، آپ خود بھی جا کے نماز نہیں پڑھ سکیں گے تو بچے کہاں سے نمازی بنیں گے؟ چاہے آپ کو وہاں پہ مہنگا پلاٹ ملتا ہے، گھر کا کرایہ وہاں پہ زیادہ آپ کو پڑتا ہے، شہر سے دور ہے، دنیا کی باقی سہولیات کم ہے وہاں پر، لیکن اگر مسجد ہے، اور مسجد بھی وہ دیکھیں جو ایسے ویران نہ، ایسی مسجد جہاں پر تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، جہاں پر بچے نماز بھی پڑھ سکیں، قرآن بھی پڑھ سکیں، سیکھ سکیں، دینی تعلیمات جہاں پہ ہوتی ہوں، اور خصوصاً ترجمے کی کلاس وہاں ہوتی ہو، یا جامعہ ہو، مدرسہ ہو جہاں پہ قریب، چاہے آپ کو زیادہ پیسے بھرنے پڑیں، مہنگا آپ کو پلاٹ ملے، لیکن آپ یاد رکھیں وہاں پہ آپ پڑھیں گے، لیں گے، پلاٹ خریدیں گے، تو کل کو آپ کی نسلیں دیندار بنیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور یہی سوچ آج دیندار کی ہونی چاہیے۔ مجھے خوشی ہوئی، مجھے یاد آیا پچھلے دنوں
میرے ایک دوست ہیں بلکہ کلاس فیلو ہیں میرے، اکٹھے ہم پڑھتے رہے، آج کل وہ دبئی میں ہوتے ہیں، پچھلے دنوں مجھے کال کی اور کہنے لگے کہ آپ، میں جامعہ میں پڑھاتا ہوں کیونکہ جہاں ہم پڑھے وہیں میں پڑھاتا ہوں، تو اکٹھے پڑھتے رہے، حال احوال پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگے کہ آپ نا ہمارے اپنے جامعہ کے قریب ادھر ادھر آپ دیکھیں کوئی پلاٹ اگر ملتا ہو نا تو آپ مجھے لے کر دیں، میں نے پلاٹ لینا ہے، اب میں لوں گا وہاں مسجد کے قریب، مدرسے کے قریب ہو، تاکہ کل کو میرے بچے جو ہے وہ بھی دین پڑھ سکیں، دین پڑھیں گے تو دیندار بنیں گے نا۔ تو آج یہی آپ دیکھیں، وہ میرے کلاس پہ وہ خود دین پڑھے نا تو دینداری والی سوچ ہے، ورنہ دین سے دور ہوتے تو یہ سوچ ہی نہ آتی۔ ان کو تو ہوتا ہے نا، وہ کہتے تو یہ کہتے وہاں سے ڈھونڈنا جہاں پر وہ باقی دنیا کی سہولیات ہوں، شہر کے قریب ہو یا سستا ہو یا باقی سہولیات ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، سورہ ابراہیم پڑھ رہے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے وادن غیر ذی زرع، غیر زرعی زمین ہے، وہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن کیا ہے، عند بیتک المحرم، اللہ تیرا حرمت والا گھر ہے نا، تیرے گھر کے قریب چھوڑا ہے تاکہ یہ نمازی بن سکیں۔ آج ہم بھی ایسے کریں کہ اپنے آپ کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں کو دیندار بنائیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اس وقت، اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ خود بھی، یہ تو ایک خلاصہ پڑھ رہے ہیں نا، تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور اگر آپ نے ویسے ناظرہ بھی نہیں پڑھا تو آپ رابطہ کریں ہم سے، انشاءاللہ آپ کو استاد فراہم کریں گی۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، اب تو میں نے اور ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی، اب تو یہ جدید سہولیات ہیں، اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں قریب مسجد نہیں ہے یا کسی دوسرے ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ یو کے میں رہتے ہیں، کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ چائنا میں رہتے ہیں، کسی بھی آپ دنیا کے ملک میں رہتے ہیں، وہاں قریب آپ کے مسجد نہیں ہے، تو آپ آن لائن سہولت کا فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو ضرور قرآن پڑھائیں گے۔ آگے اور دعائیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان دعاؤں کو یاد کریں اور پڑھتے رہا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔